वेलकम लिसनर्स। मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब, और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय कर रहे हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, खौफनाक कहानी। और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही है सहरिश सरगोदा की ही रिहायशी हैं, और कहती हैं कि मैंने आपके चैनल की खौफनाक कहानी सुनी, मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी आपके चैनल पर अपनी खौफनाक कहानी शेयर करूं। बहुत शुक्रिया सहरिश आपका, मेरे लिसनर्स मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सहरिश कहती हैं कि मैंने अपने लॉ के पेपर्स देने थे, फर्स्ट ईयर के मेरे पेपर्स थे। मैं BZU यूनिवर्सिटी के थ्रू लॉ कर रही थी, और मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के जब पेपर्स आए तो वो पेपर देने के लिए मुझे मुल्तान जाना पड़ा। तो वहाँ पर मेरे अब्बू के दोस्त थे अंकल, उन्होंने मेरी रिहाइश के लिए एक हॉस्टल में एक रूम मेरे लिए बुक करवा दिया। वो प्राइवेट हॉस्टल था जहाँ पर उन्होंने मेरे लिए एक रूम बुक करवाया था। मैं पेपर्स देने के लिए वहाँ पर चली गई। तकरीबन वहाँ पर मुझे 1 माह लगना था। मैं चली गई वहाँ पर। वो जो हॉस्टल था वो जो हम लोगों का एग्ज़ामिनेशन सेंटर था BZU का, उससे थोड़ा ही दूर था। वॉकिंग डिस्टेंस पर तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। आने जाने में तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट लग जाया करते थे। मैं ऑटो पर चली जाया करती थी। पहला पेपर मैं देकर जब आई तो तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था। मुझे काफ़ी सख्त भूख लगी हुई थी। जैसे ही मैं अपने हॉस्टल में आई, वो हॉस्टल इस तरह से था, प्राइवेट हॉस्टल था, जैसे किसी ने बहुत बड़ा घर बनाया था। ट्रिपल स्टोरी पे वो घर था, और वो उन लोगों ने बनाया ही शायद इस गर्ज से होगा कि इसको हॉस्टल के लिए यूज़ किया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रूम्स थे, फर्स्ट फ्लोर पर भी, सेकंड फ्लोर पर भी, थर्ड फ्लोर अभी मैंने देखा नहीं था। उस हॉस्टल में बहुत ज़्यादा रश नहीं था। मेरी तरह वही लड़कियाँ ज़्यादातर वहाँ पर थीं जो पेपर्स देने के लिए आई हुई थी। बाकी वहाँ की जो दूसरी लड़कियाँ थीं, जो स्टूडेंट्स थीं BZU की, वो बहुत ज़्यादा कम थीं। मैं पेपर देकर आई तो मैं सीधी किचन में चली गई, और मैंने वहाँ की जो आंटी थी, मैंने उनसे ये कहा कि मुझे चाय के साथ कुछ बना दें, मुझे बहुत सब भूख लगी है। उन्होंने कहा ठीक है। टीवी लाउंज में से ही सेकंड फ्लोर की सीढ़ियाँ ऊपर जाती थीं। जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली, मैंने एक बहुत ज़्यादा बूढ़ी सी औरत को सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते देखा। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से ऊपर चढ़ रही थी, एक एक स्टेप बड़ी मुश्किल से वो ऊपर जा रही थी। मैंने उन्हें देखा तो मैंने ये कहा कि मैं इनकी हेल्प कर देती हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको ऊपर छोड़ाऊँ। पहले उन्होंने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, और सुनी ही नहीं मेरी बात, और बड़ी मुश्किल से फिर ऊपर चढ़ने लग गई। फिर मैं 1-2 स्टेप चढ़ के ऊपर गई, क्योंकि अभी वो मुश्किल 4 से 5 स्टेप ही ऊपर गई थी। तो मैं उनके पास गई और मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको ऊपर छोड़ आती हूँ। उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब फिर भी नहीं दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उनका हाथ पकड़ा। उनके हाथ बहुत ज़्यादा गर्म थे, इतने गर्म हाथ थे उनके कि मैं परेशान होगी कि हो सकता है इन्हें बुखार हो, इसी वजह से इनसे ऊपर भी ना चढ़ा जा रहा हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से ऊपर जा रही थी। मैं उनको ऊपर लेकर गई, सेकंड फ्लोर पर हम लोग गई, तो वो सेकंड फ्लोर से ही थर्ड फ्लोर की सीढ़ियाँ ऊपर कंटिन्यू कर रही थी। वो मज़ीद ऊपर चढ़ने लगी। मैं फिर उनके साथ ही थी, उनको ऊपर तक मैंने छोड़ कर आना था। थर्ड फ्लोर पर जब हम लोग गए, बहुत बड़ा एक टेरेस था, छत था बहुत बड़ा। उसके कोने में एक ईंटों वाला कमरा था, उसके आगे लकड़ी का एक दरवाज़ा लगा हुआ था, और उसके बाहर एक ताला लगा हुआ था। वो मेरा हाथ पकड़कर कांपती कांपती उस रूम तक जाने लगी, तो मुझे कहती हैं कि तुम अब जाओ। मैं समझी शायद ये इस रूम में रहती होंगी, मगर उनकी हालत इतनी ख़राब थी, इतनी कांप रही थी वो, मुझे लगा इन्हें बहुत सा बुखार है, कहीं ये गिर ना जाए। मैंने उन्हें ये कहा कि मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। उन्होंने बस मुझे यही कहा कि नहीं तुम जाओ।
میں سیڑھیوں والی طرف جا کر کھڑی ہو گئی اور دیکھنے لگی کہ یہ کیسے اندر جائیں گی، کہیں یہ گر نہ جائیں۔ تھوڑا سا مجھے نا تجسس سا ہونے لگ گیا۔ ابھی وہ بامشکل چل کر دروازے تک ہی گئی تھیں، میں چھپ کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اس طرح سے پلٹ کر دیکھا جیسے انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ میں انہیں دیکھ رہی ہوں۔ جب انہوں نے مجھے اتنا گھور کے پیچھے پلٹ کر دیکھا، میں تھوڑی سی ڈری اور میں نے سر پیچھے کیا۔ اتنا ہی ٹائم لگا ہوگا کہ انہوں نے مجھے پلٹ کر دیکھا اور میں نے سر پیچھے کیا ہے۔ پھر میں نے 1 سیکنڈ کے بعد جیسے ہی آگے ہو کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں تھوڑی سی آگے بھی آئی، میں نے دیکھا اس کمرے کو باہر سے ویسے ہی تالا لگا ہوا تھا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بوڑھی خاتون کہاں گئی، کہاں نہیں گئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل کیسے ہو گئی، کیونکہ وہ چھت بالکل اسٹریٹ تھا، ہر چیز اس کے سامنے تھی۔ کوئی اس کا وہاں پر ایسی جگہ بھی نہیں تھی کہ جہاں پر میں یہ کہہ سکتی کہ وہ سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی ہوں گی یا بیٹھ گئی ہوں گی، ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈری اور بھاگتی بھاگتی سیڑھیوں سے، مجھے کچھ نہیں سوجا، میں نیچے آئی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی کہ جو میں دیکھ کر اوپر آئی تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ گرمیوں کا موسم تھا، میں نے پنکھا چلایا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد وہ جو آنٹی تھیں وہ چائے کے ساتھ کوئی چیز بنا کر لے آئیں، تو میں نے ان سے سرسری سا پوچھا کہ یہ جو اس بلڈنگ کا جو 3rd فلور ہے وہاں پر کون رہتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے آگے سے یہ کہا کہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بس ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، بتائیں تو صحیح وہاں پر کون رہتا ہے؟ مجھے کہنے لگی کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، وہاں پر ایک خالی کمرہ ہے جو بند ہی رہتا ہے، وہاں پر کچھ پرانا سامان رکھا ہوا ہے۔ پہلے جو اس بلڈنگ کی صفائی کیا کرتی تھی وہ وہاں پر رہتی تھی اپنے بچوں کو لے کر، مگر پھر وہ یہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد آج تک وہ کمرہ خالی ہی ہے۔ پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ جب میں کچن سے آپ کو کھانے کا کہہ کر باہر آئی ہوں تو میں نے ایک بوڑھی خاتون کو اوپر جاتے دیکھا تھا، ان سے اوپر چڑھا نہیں جا رہا تھا سیڑھیوں کے، تو میں ان کی مدد کی غرض سے ان کو اوپر چھوڑنے گئی، تو وہ اس روم کے باہر جا کر، مجھے نہیں پتا وہ آگے سے کہاں گئی، وہ کہتی ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے مجھے بہت باتیں سنائی۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ آئیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ وہ کہتی نہیں کہ میں نہیں آ سکتی آپ کے ساتھ، میں بزی ہوں کچن میں کھانا بنا رہی ہوں، میں نے نہیں جانا۔ اور وہ غصے سے باہر چلی گئی۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے کھانا کھایا، میں کافی تھکی ہوئی تھی، میں سو گئی۔ شام کے ٹائم میری آنکھ کھلی، اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی اپنے نیکسٹ پیپر کی تیاری کی، رات کا کھانا کھایا اور پھر میں اپنے روم میں ہی تھی۔ جس روم میں تھی اس روم میں اکیلی ہی تھی، وہاں پر میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ والے روم میں بھی کوئی لڑکی ہو، میں نے اتنا خاص نوٹس نہیں کیا کسی کو۔ تقریباً رات کے 11:30-12 بجے کا ٹائم تھا۔ تھوڑی دیر پہلے گھر والوں سے میں نے بات کی، پیپر کا بتایا سب کو۔ میں تھوڑی سی کنفیوز بھی تھی، پریشان بھی تھی۔ میرے سے امی نے کافی پوچھا کہ تم کیوں پریشان لگ رہی ہو، مگر میں نے کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ میں ان کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ 1:45 بجے کا ٹائم تھا، میں نے لائٹس آف کی۔ میرے روم میں ایک ونڈو تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی، اس کی بیک سائڈ پر کوئی خاص بلڈنگ نہیں تھی، خالی پلاٹ تھے، اس میں درخت لگے ہوئے تھے، جھاڑیاں تھیں۔ میں نے ونڈو کھول دی اور دروازہ بند کر کے میں سو گئی۔ رات کے تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے شور شرابہ سا مجھے فیل ہوا، جیسے کوئی پتہ نہیں بھاگ رہا ہے، اس طرح سے مجھے کچھ محسوس ہوا۔ میری آنکھ کھلی، میں نے ادھر دیکھا، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ایک دم سے میری ونڈو کی طرف میری کمر تھی، جیسے ہی میں نے کروٹ چینج کی، میں نے دیکھا ونڈو میں، جو ونڈو میں نے کھولی ہوئی تھی رات کے ٹائم، اس کے آگے نیٹ لگی ہوئی تھی، میں نے وہ ونڈو کھولی ہوئی تھی۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو وہاں پر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے، اور وہ دیکھنے میں بالکل انسانوں کی طرح ہی وہ لگ رہی تھی۔ وہ جو بھی چیز تھی، اندھیرا بہت زیادہ تھا، میرے روم کی لائٹ بھی آف تھی، باہر بھی اندھیرا ہی تھا، لیکن میں وہاں پر کسی کو کھڑے ہوئے واضح دیکھ رہی تھی۔ ونڈو کی جو نیٹ تھی اس کے اوپر اس کے ہاتھ تھے باقاعدہ۔ میں نے یہ کہا کون ہے وہاں پر؟ میں ایک دم سے اپنے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی اور میں نے اونچی آواز میں پوچھا کون کھڑا ہے وہاں پر؟ جیسے ہی میں نے 1 سے 2 دفعہ ان سے پوچھا، وہ چیز آگے کی طرف بھاگ پڑی۔ مجھے بھاگنے کی باقاعدہ آواز آئی، میں ڈر گئی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ خالی پلاٹ ہو، وہاں پر کوئی
چور نہ ہو یا ایسی کوئی چیز نہ ہو، میرے ذہن میں ایسے عجیب سے خیال آنے لگے. میں اٹھی اور میں نے ونڈو کو بند کر دیا. اس کے آگے چھوٹے چھوٹے سے کرٹن لگے ہوئے تھے، وہ بھی میں نے آگے کر دیے اور پھر آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی. مجھے ڈر بہت زیادہ لگ رہا تھا. میں نے اٹھ کر واش روم کی لائٹ آن کر دی اور تھوڑا سا دروازہ اس کا کھول دیا کہ اس کی روشنی باہر آتی رہی. مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا. ابھی میں پوری طرح سے سوئی نہیں تھی. تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جو عبایا میں پہنتی ہوں وہ میں نے سامنے بالکل دروازے کے ساتھ بیک سائڈ پر وہ لٹکانے والی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ لگی ہوئی تھی، اسٹینڈ، ہینگنگ اسٹینڈ لگا ہوا تھا، اس کے اوپر میں نے وہ لٹکایا ہوا تھا. مجھے ایسا لگا میرا عبایا پہن کر باقاعدہ کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ پنکھا چل رہا تھا. اگر اس میں جسٹ وہ ہوا کی وجہ سے، جیسے اکثر ایسے کپڑے لٹکائے ہوں تو وہ ہوا کی وجہ سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پھول گئے ہیں، وہ چیز نہیں تھی. باقاعدہ بازو جو تھے ان میں سے ہاتھ باہر مجھے نظر آئے، کیونکہ واش روم کی لائٹ آن تھی، تھوڑی تھوڑی روشنی اندر آ رہی تھی روم میں. اور باقاعدہ عبائے سے جو نیک والا جو ایریا ہوتا ہے وہاں سے سر بھی مجھے نظر آیا. میری ایک دم سے بہت اونچی چیخ نکلی. میں اٹھ کر بیٹھی. مجھے اتنا ڈر لگا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. ابھی میں چیخی ہی ہوں تو ایک دم سے وہ عبایا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے زمین پر گرا ہے. میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی، فوراً جا کے لائٹ آن کی روم کی. میرا عبایا زمین پر گرا ہوا تھا. اس کے بالکل ساتھ ہی میرا بیگ بھی لٹکا ہوا تھا اور میرا بیگ ہل رہا تھا اس طرح سے جیسے اس کو کسی نے چھیڑا ہے. میں نے عبایا اٹھایا اور اٹھا کر سامنے ایک اور بیڈ تھا اس کے اوپر رکھ دیا. بہت زیادہ میں ڈر گئی تھی. میں نے روم کی لائٹ آن کر دی اور جا کر بیڈ پر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھنے لگی. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی رات میں گھر میں کیسے کال کروں. بہت زیادہ خوف آ رہا تھا. ساتھ والے روم میں پتہ نہیں کوئی تھا یا نہیں، میں نہیں جانتی. تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد میرے دروازے پر ہلکا سا کسی نے نوک کیا. میں نے پوچھا کون ہے باہر. پہلے مجھے کوئی آواز نہیں آئی. پہلے میری ہمت ہی نہیں تھی پڑی کہ میں پوچھوں. 2 سے 3 دفعہ جب نوک ہوا میں سمجھی شاید میں بہت اونچی آواز میں چیخی تھی. تو جو آنٹی ہیں وہ رات بھی یہیں پر ہوتی ہیں جو کھانا بناتی تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے میری آواز سن لی ہو. میں دروازے کے پاس گئی اور میں نے پوچھا کون ہے باہر. اس طرح سے مجھے آواز آئی جیسے وہ بوڑھی خاتون کو میں صبح جب اوپر چھوڑ کر آئی تھی دوپہر میں، وہ کہتی ہیں دروازہ کھولو میں آئی ہوں. میں نے پوچھا کون ہے آپ؟ تو کہتی میں وہی ہوں جس کو تم اوپر چھوڑ کر آئی تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دروازہ کھولو. میں نے انہیں یہ کہا میں دروازہ نہیں کھول سکتی، آپ یہاں سے چلی جائیں، کیونکہ میں تو سن چکی تھی اور دیکھ بھی چکی تھی کہ اگر وہ واقعہ ہی کوئی خاتون ہوتی نارمل تو وہ دروازہ کھول کے روم کا اندر جاتی. بند دروازے کے اندر وہ کیسے گئی اور پھر اس کے بعد مجھے نظر کیوں نہیں آئی. بہت میں ڈر گئی. وہ میرے روم کے دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئی اور عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگیں. کبھی ایسا لگتا تھا وہ اونچا اونچا سانس لے رہی ہیں، کبھی ایسا لگتا تھا وہ آہستہ آہستہ سے رونے کی کوشش کر رہی ہیں، کبھی ایسا لگتا تھا وہ کھانس رہی ہیں. ان کی آوازیں بہت زیادہ بھیانک سی محسوس ہو رہی تھیں. میں نے اپنے دروازے کے نیچے سے ہی 200 روپیز ان کو میں نے دیے. میں نے کہا یہ پیسے لے لیں اور آپ جا کر صبح میڈیسن لے لینا، آپ جائیں، میں دروازہ نہیں کھول سکتی. میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی. وہ پتہ نہیں اس نے پیسے اٹھائے کہ نہیں اٹھائے، اس ٹائم مجھے نہیں پتہ تھا. ان کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں. یہ سارا کام چلتے چلتے تقریباً 4:45 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا. 5:15 بجے فجر کی اذان ہونی تھی. میں گئی واش روم میں، میں نے وضو کیا. میں انتظار میں تھی کہ جس ٹائم فجر کی اذان ہو میں فوراً نماز پڑھوں گی. آیت الکرسی میں بار بار پڑھ رہی تھی. مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے روم کے باہر وہ بوڑھی خاتون موجود ہے. کبھی وہ اٹھ کے دروازے کو چھیڑتی تھی، کبھی دروازے کے اوپر وہ ہاتھ مارتی تھی. ایسا واضح ہوتا رہا. جس ٹائم فجر کی اذان شروع ہوئی اس کی آوازیں آنا بند ہو گئی. میں نے فجر کی نماز پڑھی. 2 سے 3 دفعہ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی رہی کہ یہاں پر مجھے محسوس ہو کہ شاید وہ بیٹھی ہوں. پھر میں کہیں جا کر لیٹی اور میری آنکھ لگ گئی. صبح 8 بجے میری آنکھ کھلی. میرا پیپر آج نہیں تھا، نیکسٹ ڈے تھا. ڈرتے ڈرتے میں نے دروازہ کھولا تو وہ جو پیسے تھے وہ دروازے کے باہر ہی پڑے ہوئے تھے اور وہاں پر کوئی نہیں تھا. دروازے کے اوپر اس طرح سے نشان تھے جیسے پنجے کے نشان ہوتے ہیں کہ کوئی بلی یا کوئی جانور وغیرہ جن کے نیلز بہت بڑے ہوتے ہیں تو وہ کسی دروازے یا کسی چیز کے اوپر پنجے جب مارتے ہیں تو ایک نشان ہوتا ہے. وہ نشان میں نے دیکھے. میں بہت زیادہ ڈر گئی.
میں نے فوراً گھر کال کی، ان کو ساری بات بتائی، ابو نے انکل سے بات کی، اسی دن انکل آئے اور وہ مجھے انکل اور آنٹی اپنے گھر لے گئے، پھر میں نے ان کے گھر میں رہ کر ہی پیپر دیے۔ مگر وہ جو 2 دن میں نے اس ہاسٹل میں گزارے تھے وہ بہت زیادہ ٹف تھے، میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں آج بھی جب میں کبھی یاد کرتی ہوں کہ میں اس چیز کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر تک چھوڑ کر آئی، اور وہ اتنے اس کے ہاتھ گرم تھے کہ میں نے آج تک فیور میں بھی اتنے گرم ہاتھ کسی کے فیل نہیں کیے۔ پھر اس کا ایک دم سے پلٹ کر میری طرف دیکھنا جب وہ دروازے کے پاس جا رہی تھی، اس کو کیسے پتہ چلا میں پیچھے کھڑی ہوں، گھور کر دیکھنا غصے سے، وہ ساری رات وہ ونڈو میں کون کھڑا تھا، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ یہ میری زندگی کی سچی کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سہرش آپ کا، آپ کی کہانی واقعی ہی بہت زیادہ خوفناک تھی۔ لسنرس، پہلے بھی میں اپنی پریویس سٹوریز میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ہاسٹل کی خوفناک کہانیاں۔ ہاسٹلس میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے کیونکہ وہاں پر تو بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، نمبر آف اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، پھر چاہے وہ بوائز ہاسٹل ہو یا گرلز ہاسٹل ہو، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے خیال سے ایسا تب ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگ لوگ بناتے ہی ہاسٹلس کے لیے ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ لوگ گھر بناتے ہیں وہاں پر اپنی رہائش نہیں رکھتے، وہ گھر کافی عرصہ خالی رہتے ہیں، تو وہاں پر غیر مرئی مخلوقات آ جاتی ہیں، پھر ان گھر کو ہاسٹلس کے لیے رینٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، وہاں پر لڑکیاں آتی ہیں، ان کی مداخلت ہوتی ہے ان چیزوں کے ساتھ، وہ پھر ان کو ڈراتی ہیں، پھر وہ ویران ہونے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح سے یہ گھر تھا، ہو سکتا ہے یہ گھر کسی دور میں آباد بھی رہا ہو، لیکن اتنے بڑے گھر کوئی صرف رہنے کی غرض سے نہیں بنا سکتا، یا تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہو اور بہت زیادہ فیملیز ہوں تو پھر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے زیادہ رومز والے اتنے زیادہ پورشن بنائے جائیں۔ لیکن ہاسٹلس کے لیے بلڈنگز کو رینٹ آؤٹ کرنے کا بھی لوگوں نے بزنس بنایا ہوا ہے۔ لوگ اکثر و بیشتر ایسے خالی پلاٹس یا ایسی خالی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پر وہ ہاسٹل کی غرض سے بلڈنگز بنا سکیں، مگر پلیز اگر کوئی ایسی جگہ بنائیں بھی صحیح، چاہے وہ ہاسٹل کے لیے ہی ہو، کسی اور مقصد کے لیے ہو کہ کسی آفس کو یا کسی کمپنی کو رینٹ آؤٹ کرنی ہو یا خود بھی رہنا ہو، تو جب بھی ایسی بلڈنگ بنایا کریں وہاں پر قرآن خوانی کروایا کریں۔ اس کو رینٹ آؤٹ کرنے کے بعد لوگوں کو بھی یہ لازمی میں تلقین کرتی ہوں کہ جب بھی کہیں پر شفٹ ہوا کریں قرآن خوانی کروایا کریں۔ اب ہاسٹلس میں لوگ بزنس کے طور پر اس جگہ کو یوز کرتے ہیں، بیجز کے بیجز اسٹوڈنٹس کے آتے ہیں، رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی قرآن خوانی ہونی چاہیے۔ اگر وہ اسٹوڈنٹس ہی قرآن خوانی کریں، مہینے میں یا سال میں ہی ایک بار کر لیں، تو وہاں پر اللہ کی رحمت اور برکت ضرور ہوگی۔ ہمیشہ باوضو رہا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگا کریں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ اب میں اپنے لسنرس کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے۔ انور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، فہین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، شافیہ رفاقت ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، سلمہ عمر ہمیں یو اے ای سے کمنٹ کرتی ہیں، کے خان ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، جانی سمرائی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، افشا راجپوت ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، پربجوت سنگھ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ولید بن خالد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، روز پرل ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، پردیسی فوڈز اینڈ ولاگس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، محب خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، نبیل بٹ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، سمیر الحامد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، حاجی بابیا ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ناہید ایاز ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، سائمہ خرم ہمیں یو کے سے کمنٹ کرتی ہیں، وقار قریشی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شاہ زمان مہدی اور ان کے بھائی حسنین فرید ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، نور صبا ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ریشمی سنگھ ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ملیحہ طارق ہمیں امریکہ سے کمنٹ کرتی ہیں، نوازش علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ستارہ معظم ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، ایم او بادشاہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، جواد شاہ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صابر اقبال ہمیں پاکستان کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں، اقتدار حسین اوان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ملک یاسر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں، ویشی اقبال ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، محمد عامر علی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، امبر علی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، روحان علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، عبد الملک ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، صدام حسین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، محمد رضوی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ایم عثمان آصف ہمیں کمنٹ کرتے ہیں،
شبینہ بکس ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہے اور ان کی امی بھی بہت شوق سے میری سٹوری سنتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کلثوم کیسر ہمیں کمنٹ کرتی ہے. آپ سب لسنرس کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے ہارر سٹوریز لاتی رہوں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے بعد.